Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. नगीना मान मुकर्रम अली शाह की निगाह दरवाजे की सिमत उठी थी। इन्हें काली चादर में लिपटी नगीना खड़ी नजर आई थी। ढेरों हैरतें लिए वो इसे पुकार बैठे थे। ज़ेबुल निसा पे इनके ताक़ुब में देखा और इनकी हालत भी शौहर से मुख्तलिफ नहीं थी। नगीना ने इनकी आवाज़ पर गौर सुनी थी, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो नज़रें उठाकर सामने देखती। काफ़ी देर से वो खुद को संभाले हुए थी, लेकिन अब इसमें सकत नहीं थी। वो लहराई और इधर ही बेहोश होकर कारपेट पर ढेर हो गई। मुकर्रम अली शाह और ज़ेबुल निसा बैक वक्त उठकर बड़ी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े थे। निगी को हाथ लगाया तो वो किसी अंगारे की तरह दहक रही थी। वो पूरा एक हफ्ता शदीद बुखार में मुब्तला रही। ज़ेबुल निसा के साथ शहरबानो बड़ी हंदा पेशानी से इसकी तीमारदारी में लगी हुई थी, लेकिन निगी की दोबारा आमद से इसके अंदर एक बेनाम सा खौफ पैदा हो गया था। हालांकि शादी के बाद ज़ेबुल निसा ने निगी की माँ की तमाम हकीकत इसे बता दी थी, लेकिन निगी तो इनका खून थी। वो मियाँ बीवी से देखते ही नरम पड़ गए। शाहिदा बेगम भी भतीजी की पट्टी से लगी बैठी थी। सुबह शाम डॉक्टर निगी का चेकअप करने आ रहा था। अलबत्ता मौज़म को इसके आने की इत्तला नहीं दी गई थी। निगी तकरीबन 8वें दिन मुकम्मल होश में आई थी, लेकिन ये होशमंदी इसके लिए किसी अज़ियत से कम नहीं थी। वह ज़ेबुल निसा के सीने में मुंह छुपाकर इस तरह तड़प तड़प कर रोई थी कि इन्हें इसको संभालना मुश्किल हो गया था। इसने अपने हैंड बैग से जायदाद के कागजात निकालकर मुकर्रम अली शाह के हवाले कर दिए थे। इस दौलत का ही तो सारा झगड़ा था। निगी ने इन सब से कुछ नहीं छुपाया था, हर्फ हर्फ इन्हें बता दिया, और अब गिड़गिड़ा कर इन सब से माफ़ी मांग रही थी। शहरबानों से भी बतौर ख़ास माफ़ी मांगी थी। वो बेहद शर्मिंदा थी, और वो तो सदा के मेहरबान लोग थे। गैरों से हुस्न सलूक करते थे, वो तो फिर अपना खून थी। उन्होंने एक हरफ शिकायत किए बगैर इसे अपनी मेहरबान आगोश में ले लिया। सैयद मुकर्रम अली शाह तो इसे देखकर दोबारा ज़िंदा हो गए थे, और शहरबानों को आज इस लड़की का गरूर तकब्बुर सब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। इसके सामने एक नई निगी मौजूद थी। हस्बे मामूल वो वीकेंड पर घर आया तो इसके लिए निगी वाली खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि इसके वालिदैन ने इसे इस मामले से बेखबर रखा हुआ था। लेकिन आज वो बाखबर हो गया था। इसने सब कुछ खामोशी से सुना और बगैर किसी तबसरे के वहाँ से उठ गया। फ़िलहाल इसका निगी से मिलने का कोई मूड नहीं था। इसके एहसासात और जज्बात अजीब से हो रहे थे। वो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो शहरबानो वार्डरोब में सर दिए मसरूफ़ नज़र आई। इसकी पुश्त पर लहराती लंबी चोटी पर नज़र वे साख्ता उठी थी। उमैर और हमज़ा फीडर पीते हुए बेड पर नज़र आए। दूसरी तरफ शहरबानों को भी इसके आने की इत्तला काफ़ी देर पहले मुलाज़मा से मिल चुकी थी, और अब कमरे में इसकी महसूस परफ्यूम की खुशबू पर वह इसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, लेकिन अपनी मसरूफ़ियत तर्क नहीं की थी। मुझे एक बात तो बताओ, निगी यहाँ 10 दिन से मौजूद है और तुमने मुझे बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। वो इसकी पुश्त पर खड़ा बगैर किसी तमहीद के संजीदगी से इस्तफसार कर रहा था। मैं तो समझी थी कि बाबा जान और अम्मी जान ने आपको बता दिया होगा। आखिर रोज़ ही आपकी इनसे फ़ोन पर बात होती है। शहरबानो ने पलटकर इसी संजीदगी से जवाब दिया था जैसे मुकाबल के लहजे में थी। इसने दानिस्ता तजाहल अरफाना का मुजाहिरा किया। फ़ोन तो तुम्हें भी मैं रोज़ करता हूँ। मौसम के लहजे में सख्ती उतर आई थी। इसने अपने सामने खड़ी तरोताज़ा सी शहरबानो को बगौर देखा था। शाह जी, आप अपने बच्चों के लिए फ़ोन करते हैं। ये हकीकत थी। वो अंदर ही अंदर तिल मिला गई थी। शहरबानो, मुझे ज़बान दराज औरतें एक आंख नहीं भाती। अब वो हाम में गुस्सा इस पर उतार रहा था। मैं तो शाह जी आपको वैसे ही नहीं भाती। ये तो आप मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वह तलखी से कहते हुए पलटकर वार्डरोब की सिमत मुतवज्जा हुई। मौसम इसकी दीदा दलीरी पर जल बुनकर बेड की सिमत पड़ा था और बच्चों के करीब ही नींद दराज हो गया। बाप की बेटों के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए वो दोनों भी अपने फीडर छोड़कर इसकी तरफ लपके थे। लेकिन मौसम ना जाने किन सोचों में उलझा हुआ था।
وہ عمیر اور حمزہ کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ دونوں بابا بابا کہہ رہے تھے۔ آؤ بیٹا باہر چلتے ہیں، آپ کے بابا کو اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے۔ وہ وارڈروب بند کر چکی تھی اور اب بیڈ کے نزدیک آ کر بچوں کو اس کے سینے سے اتارتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولی تھی۔ شہر بانو، تمہاری ان باتوں سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیم دراز موزم نے عمیر اور حمزہ کو پیار کرتے اس کی سمت گھور کر دیکھا تھا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں شاہ جی کہ اگر آپ اپنی محبت سے ابھی تک نہیں ملے تو جا کر مل آئیے، شاید آپ کا موڈ اعتدال میں آ جائے۔ شہر بانو نے بھی طنز کرتے تاک کر تیر پھینکا تھا۔ اب تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ موسم کا انداز ہنہوس گھورنے والا تھا۔ میری اوقات ہی کیا ہے، جائز فائدہ تو میں آج تک اٹھا نہیں سکی، آپ ناجائز کی بات کرتے ہیں۔ شہر بانو افسردگی سے کہتے ہوئے عمیر اور حمزہ کو بیڈ سے اتار کر دھیرے دھیرے چلتی بیڈ روم سے باہر نکل گئی، اور موزم اس وقت واقعی تنہائی چاہتا تھا۔ اور پھر شام میں شہر بانو نے عجیب ہی منظر دیکھا۔ حال کمرے میں مکرم علی شاہ، زیب النساء اور شاہدہ بیگم کی موجودگی میں نکی موزم کے قدموں میں جھکی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے سب سے زیادہ تمہیں دکھ دیا ہے موزم، مجھے تم معاف کر دو۔ اس بات کی تکرار وہ موزم کے قدموں میں جھکی کر رہی تھی، اور موزم اسے اپنے قدموں سے اٹھاتے اس کے آنسو اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ یہ ساری کارروائی شہر بانو نے دروازے کی آڑ میں سے دیکھی تھی، اور دل پر ڈھیروں بوجھ لیے ادھر سے ہی پلٹ گئی۔ لیکن موزم کی زرق نگاہوں نے شہر بانو کو دیکھ لیا تھا۔ وہ 2 دن کی چھٹی پر آیا تھا اور یہ سارا وقت نکی کو دے رہا تھا۔ رات میں موزم اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو بچے بھی اپنے اپنے کاٹ میں سوتے ہوئے نظر آئے، اور شہر بانو بھی بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ موزم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور باتھ روم میں گھس گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اندر اس کا نائٹ سوٹ موجود نہیں تھا۔ شہر بانو کبھی ایسی غفلت نہیں کرتی تھی، لیکن نکی کی آمد سے اس کے تیور بدل گئے تھے۔ یہ اسی کا اظہار تھا۔ موزم نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ وارڈروب کی طرف بڑھ آیا۔ اپنا نائٹ سوٹ وارڈروب سے نکالتے ہوئے اس نے آج ایک ایسی چیز دیکھی تھی کہ جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک ساتھ بہت سارے سوال ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ نکی کے ساتھ وہ آج تک کیا کرتا آیا تھا؟ یک لخت سوچ کر کئی بار در واہ ہوتے گئے۔ وہ اپنی جگہ ششدر کھڑا تھا، پھر وہ باتھ روم کی سمت بڑھ گیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر دراز ہو گیا۔ شہر بانو آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھی۔ وہ سو نہیں رہی تھی، بلکہ جاگ رہی تھی۔ اتنا تو وہ محسوس کر چکا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح بیڈ کے آخری کونے سے لگی ہوئی تھی۔ موزم نے کبھی اس دوری کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں یہ دوری محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے شہر بانو کل شام جو نظارہ تم دروازے کی آڑ سے دیکھ رہی تھی وہ اندر آ کر بھی دیکھ سکتی تھی۔ میں تو صرف نکی کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ موزم سوچ کر کچھ اور رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی۔ شاہ جی، شہر بانو اپنی چوری پکڑے جانے پر تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے بے حد فاصلے پر دراز موزم کو شکایتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کیا ہے، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے موزم نے بغور اس کی سمت دیکھا۔ مدھم روشنی میں وہ ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ رہے تھے۔ میری بے بسی کا تماشا مت دیکھیے شاہ جی، وہ بے حد رنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ خوب بھائی، اب تو بے حد بااختیار ہیں شہر بانو، کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا؟ موزم نے اس کا تمسخر اڑایا تھا۔ شاہ جی، مارے صدمے کے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سارے اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہیں، پھر وہ اسے بااختیار کیسے کہہ رہا ہے؟ دیکھو، تم جانتی ہو مجھے روتی ہوئی عورتیں انتہائی بری لگتی ہیں۔ خاموش ہو جاؤ پلیز، بچے اٹھ جائیں گے۔ موزم کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ شہر بانو پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ ہنہوس رونے میں مصروف تھی، لیکن آواز دھیمی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ موزم نے حکمیہ انداز میں دھمکی دی تھی۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، شہر بانو نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے خفگی بھرے انداز میں برجستہ کہا تھا، پھر لیٹ کر منہ تک کمبل اوڑھ لیا۔ موزم لاجواب ہو گیا تھا، لیکن آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ماضی جو شادی سے پہلے شہر بانو کے ساتھ گزارا تھا،
اس کا ایک ایک پل کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چل رہا تھا۔ پھر نگی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ گھر میں مکرم علی شاہ، زیب النساء کے مشفقانہ رویہ اور پھر سب سے بڑھ کر موزم کی دلجوئی سے اسے کافی سہارا ملا تھا۔ رویہ تو شہر بانو کا بھی اس سے خراب نہیں تھا اور نکی بھی اس کے ساتھ ہندہ پیشانی سے بات کرتی اور عمیر اور حمزہ سے بھی بے حد لگاوٹ کا اظہار کرتی، لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ موزم کے ساتھ ہر وقت موبائل پر باتوں میں مصروف نظر آتی اور اس کی یہی بات شہر بانو کو ہر وقت تفکر میں رکھتی۔ حالانکہ زیب النساء نے اسے کئی بار تنہائی میں حوصلہ دیا تھا، جو تم سوچ رہی ہو وہ اب کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بیٹے کو اچھے برے کی پہچان ہو گئی ہے۔ پھر بہت جلد مکرم علی شاہ نے نکی کی شادی کا بندوبست کر دیا۔ ان کے دوست عتیق حسن، جو کہ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے خود اپنے بیٹے فاروق حسن کے لیے نکی کا رشتہ مانگا تھا، بلکہ نکی خالص ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ مکرم علی شاہ نے اسلام آباد سے فون پر زیب النساء اور موزم سے مشورہ کر کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ نکی نے اس پرپوزل پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے سر جھکا دیا، لیکن اسے موزم کا انتظار تھا۔ وہ اس سے ایک بار کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، جبکہ شہر بانو دل ہی دل میں بے حد خوش تھی، لیکن اس کے باوجود ڈر کا ایک سانپ اس کے دل میں ابھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اور اس بار موزم آیا تو نکی اس کے سامنے بکھر بکھر گئی۔ شہر بانو کو وہ کافی کا کہہ کر نکی کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ شہر بانو نے جلدی سے کافی بنائی اور نکی کے بیڈ روم کی طرف پلٹ آئی۔ دروازہ بند نہیں تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ شہر بانو سے یہ بھول ہوئی کہ اس نے دستک نہیں دی، بلکہ دروازہ ہلکے سے دھکیل کر اندر داخل ہو گئی، لیکن آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا اس نے شہر بانو کے وجود کو خاک کر دیا۔ موزم چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور نکی کارپیٹ پر بیٹھی اس کے زانوں پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی اور اشکوں میں نہ جانے اپنے ماضی کی محبت کے کون سے قصے سے سنا رہی تھی۔ وہ فاروق حسن کے پرپوزل پر انکار کر رہی تھی۔ اس کی پشت شہر بانو کی سمت تھی، جبکہ موزم کا رخ دروازے کی سمت تھا۔ اس نے شہر بانو کو دیکھ لیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر بالکل نروس نہیں ہوا تھا، بلکہ نکی کے شانے پر ایک ہاتھ رکھے اسے مسلسل تسلیاں دے رہا تھا۔ شہر بانو اپنے بے جان ہوتے وجود کو نہ جانے کیسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ ایک سپاٹ سی نظر ان دونوں پر ڈالی اور ٹرے تپائی پر پٹک کر کسی تیر کی مانند کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ غصے میں بھڑ آتی کچن میں داخل ہوئی تو زیب النساء دونوں بچوں کے ساتھ مصروف نظر آئیں۔ دونوں کے آگے ڈھیروں قیمتی کھلونے پڑے تھے، لیکن حمزہ ماں کو دیکھ کر سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی سمت بڑھا تھا۔ ماما ماما کرتا وہ مچل رہا تھا کہ مجھے گود میں اٹھاؤ۔ شہر بانو کو تو اس وقت بچے بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ کیوں میری جان کو جونکوں کی طرح چپک گئے ہو؟ کاش تم لوگ ہوتے ہی نہ، میں اکیلی جان آسانی سے خودکشی تو کر سکتی۔ شہر بانو نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے غضبناک ہو کر حمزہ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ یہ اس گھر کے وہ بچے تھے جنہیں آج تک کسی نے ہفکی سے بھی نہیں دیکھا تھا، اور کچا ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ آنن فانن یہ سب ہوا تھا۔ اس نے حمزہ کو دو کمر پر لگائے اور تھپڑ اس کے گلابی پھول سے رخساروں پر جھڑ دیے تھے۔ حمزہ کے لیے یہ بالکل غیر متوقع سزا تھی۔ اس نے تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ زیب النساء اس افتاد پر شہر بانو سے اس طرف تار کرنے کے لیے پلٹی تھی کہ موزم بڑی تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے نکی بھی تھی۔ کیوں اٹھایا تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ؟ وہ بڑے کڑے تیور لیے شہر بانو کے نزدیک آ کر استفسار کر رہا تھا۔ وہ میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ شہر بانو تو پہلے ہی آگ میں بھڑک رہی تھی، تڑک کر اسے جواب دیا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری اولاد کو جان سے مار دو۔ میرا غصہ مجھ پر ہی اتارو۔ میرے بچوں پر اگر آئندہ تم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اسے وارننگ دیتے ماں کے ساتھ موزم اپنے غصے کو نہ جانے کیسے ضبط کر رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ درشت اور حتک تھا۔ شہر بانو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے کن چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی ہو، وہ بھی نکی کے سامنے۔ گو کہ اس نے ان کے درمیان کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی، لیکن موزم نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ میں نے بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ اتنی توہین، اتنی تذلیل، اس کی آنکھوں میں دھند سی اتر آئی تھی اور
اور مارے ضبط کے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ موزم یہ کس انداز میں شہر بانو سے بات کر رہے ہو؟ بیوی ہے وہ تمہاری۔ مان زیب النساء نے شہر بانو کی حالت کو دیکھتے ہوئے بیٹے کو بری طرح ڈانٹا تھا۔ انہیں موزم کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے شہر بانو کی ٹانگوں سے لپٹے روتے حمزہ کو بھی گود میں اٹھایا تھا۔ وہ دادی کی گود میں بھی چپ نہیں ہوا تو خاموش کھڑی نگی نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ آپ اپنی بہو کو نہیں سمجھا رہی، کس بے دردی سے اس نے حمزہ کو مارا ہے؟ اس نے ماں کو نرمی سے جواب دیتے خاموش کھڑی شہر بانو کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ حمزہ کی ماں ہے، جان سے نہیں مار دیتی، سنا تم نے؟ انہوں نے اپنے قریب آتے عمیر کو گود میں اٹھاتے بیٹے کو گھرکا تھا، جس سارے معاملے پر سہم گیا تھا۔ نگی اسے ادھر دو، یہ تم سے چپ نہیں ہوگا، شہر بانو نے سرد مہری سے کہتے ہوئے حمزہ کو اس کی گود سے اٹھایا، جھپٹ کر اپنے شانے سے لگایا، اور حمزہ بھی گویا اسی انتظار میں تھا۔ ایسی سخت مار کھانے کے باوجود ماں کے سینے سے لگتے ہی اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی، اور وہ اب سب کو نظر انداز کرتی وہاں سے بڑی تیزی سے نکلی تھی۔ موزم اس کا انداز دیکھتا رہ گیا۔ جب سے نگی نے اس گھر میں دوبارہ قدم رکھے تھے تب سے تو وہ گویا بپھری ہوئی شیرنی بن گئی تھی۔ اس کے ہر انداز سے مالکانہ جھلک نظر آ رہی تھی، اور اب جیسے استحقاق سے نگی سے اپنا بیٹا چھین کر لے کر گئی تھی، وہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نگی کے ساتھ جب وہ سیڑھی ڈھیروں وقت گزارنے کے بعد رات میں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ ماں بیٹے سوتے ہوئے نظر آئے۔ عمیر حمزہ تو یقیناً سو رہے تھے، لیکن کروٹیں بدلتی شہر بانو اسے سوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مان اپنی کاٹ میں سوتا ہوا عمیر پہلے تو کسمسایا، پھر رونے لگا۔ موزم نے کمرے کی لائٹ جلاتے فوراً اٹھایا کہ کہیں اس کی آواز سن کر حمزہ بھی نہ اٹھ جائے۔